रेहाना आलम हैं जो आज हमें प्रोग्राम पेश कर रही हैं, प्रेजेंटर हैं हमारी, और किताब है एक रास्ता है जिंदगी। और मैंने भी खुशकिस्मती से किताब पढ़ी, और सबसे अच्छा ये कि मेरी जब अभी मैं टोरंटो में थी तो रफ़ी मुस्तफ़ा साहब से मेरी मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने बड़ी अच्छा हमें उस पे लंच पे बुलाया था। बहुत शुक्रिया आपका याद करने का। अच्छा, इस किताब में जैसे किताब की कहानी अपनी जगह है कि जावेद और कहकशां की कहानी वो सब कुछ तो आपको बताएंगी, और कुछ पार्टीशन का हिस्सा भी है कि क्या क्या लोगों पे चेंजेस हुए। लेकिन उसके अलावा एक दो बातें इनकी बहुत जो मुझे पैराग्राफ अच्छे लगे, मसलन ये एक जगह फूलों के बारे में लिखते हैं, तो मैं थोड़ा सा वो सुनाना चाहूंगी कि मन्नू मियाँ को फूलों से इश्क था। उनके नजदीक हर फूल की अपनी शख्सियत है, अपना मिजाज है, अपनी शान है और अपना राग है। वो कहते थे इश्क पेचा की शख्सियत में बनाओ सिंगार, शेखी और दिखावे के अनासर कूट कूट कर भरे हैं। वो अपनी नुमाइश की तैयारी कौ फटने ही से शुरू कर देती है, और शबनम की फुहार से धुल धुला कर जब उसकी बेल रात के पिछले पहर की धीमी धीमी पुरवा में लचकती है तो लगता है कि कोई दोशिज़ा पैकर सुबह सादिक के जाहिर होते ही गुस्ल करके गीले बाल लहराती हुई बाला खाने पे आकर खड़ी हो गई हो। इतना खूबसूरती से उन फूलों के बारे में बताया कि दो जुमले और के वो कहते हैं कि हर हर एक का बोगनविला जो है उसमें शरारत कूट कूट के भरी है, और उसका रुआ रुआ जिंदगी से पुर है, रंगीन मिजाज है, और उसके रंग बरंगे शोख और भड़कीले फूल है। अच्छा, एक कहते हैं कि मोतिया के बारे में कहते हैं कि उनकी राय कुछ अच्छी नहीं। वो कहते थे कि मोतिया ना सिर्फ खुद गर्ज, मगरूर, जिद्दी और हट धर्म है, बल्कि उसमें खुद एतमादी का फुकदान है। चुनाचे वो हरगिज हर गुजरने वाले को अपनी तेज खुशबू से अपनी जानिब खींचता है। और कहते हैं कि गुलाब अपने आप में मगन रहता है, उसे कोई फिक्र नहीं कि कोई उसे देखता है या नहीं, कोई सूंघता है या नहीं। वो एक बावकार फूल है और उसका मिजाज शाहाना है। तो इसी तरह बहुत से हिस्से हैं इनकी किताब में जो कि वाकई जी चाहता है कि आप पढ़ते जाए, और किताब बजाते खुद ऐसी है। तो रेहाना आलम पेश करते। चंद साल हुए मैंने डॉन में एक उर्दू नॉवल का रिव्यू पढ़ा। नॉवल की बहुत तारीफ लिखी हुई थी। मैंने उसका नाम महफूज कर लिया और अगले दिन ही जाके उसको खरीद कर लाई। ये नॉवल था ए तहय्युर इश्क, और रफ़ी मुस्तफ़ा साहब इसके मुसन्निफ थे। पढ़ के दिल बाग बाग हो गया। मैंने सब दोस्तों को भी ये मशवरा दिया कि ये किताब पढ़ें, और उन लोगों ने भी फौरन जाके पढ़ी और उनको भी बहुत पसंद आई। और फिर मैंने रीडर्स क्लब में ये नॉवल जो है वो पेश भी की। जब मैंने तहय्युर इश्क पढ़ी तो फिर मेरा ये दिल चाहा कि मैं किसी सूरत रफ़ी मुस्तफ़ा साहब से राब्ता करूं और उनको भी अपनी दाद पहुंचा सकूं। तो आखिर में बिल्कुल उनका एक मुझे ईमेल एड्रेस मिल गया। मैंने उनको एक ईमेल किया और अगले दिन ही उनका जवाब भी आया, और इस तरह से हम लोग एक दूसरे से बातचीत करने लगे। और फिर जब वो कराची आए तो फिर हमारी मुलाकात भी हुई, और मेरी उनकी बीवी निगहत से भी मुलाकात हुई। वो हमारे यहाँ आए और बहुत ही अच्छा लगा। तो अब ये उनका दूसरा नॉवल सारे आम आया है, एक सफर है जिंदगी, और आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करने के लिए पहुंची हूँ। अखलाक अहमद साहब जो अखबार जहां के एडिटर हैं, उन्होंने एक सफर है जिंदगी के बारे में ये लिखा है। रफ़ी मुस्तफ़ा का ये नॉवल बज़ाहिर एक खानदान की 4 पुश्तों की सादी सी कहानी है, जो बरतानवी दौर के मुतहदा हिंदुस्तान से शुरू होती है और सुकूत मशरक़ी पाकिस्तान के बाद खत्म होती है। लेकिन ये महज एक सादा किस्सा नहीं है, ये इस पूरे दौर की कहानी है जिससे हमारे माजी, हमारी इक़दार, हमारी तहजीब, हमारी सियासत, हमारे हिस्से में आने वाली कामयाबियों और मायूसियों, हमारे समाज में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों के ताल्लुक की डोर आज तक बंधी चली आती है। कहानी अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं कि रफ़ी मुस्तफ़ा साहब पेशे के लिहाज से केमिस्ट हैं। उनके पास केमिस्ट्री में पीएचडी है, लेकिन लिखारी बड़े गजब के। तो कहानी यूपी के एक गांव भरसौली के बाशिंदों की है और तकसीम से पहले के जमाने से शुरू होती है। रफ़ी साहब ने जो यूपी के गांवों का एक और देहात का जो नक्शा खींचा है,
وہ اس قدر دلکش ہے کہ دل چاہتا ہے کہ وہ لکھے جائیں اور ہم پڑھے جائیں. مجھے بذات خود بالکل علم نہیں کہ ان گاؤں میں کس قسم کی زندگی گزاری جاتی تھی اور خاص طور پر ان مسلمانوں کی کیسی زندگی ہوتی تھی جو ان گاؤں میں عزت دار اور امیر سمجھے جاتے تھے. اس لیے میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ یہ بالکل اصلیت کے حساب سے انہوں نے ہر چیز ہمیں پیش کری ہے رفیع صاحب نے, اور نہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ اصلیت کا پرتو ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ دل چاہتا ہے کہ یو پی کے گاؤں میں یہی کچھ ہوا کرتا ہو جو رفیع صاحب نے لکھا ہے, کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتا تھا تو یہ ہونا چاہیے تھا, اور پھر اس کا تذکرہ رفیع صاحب کے لفظوں میں بھی ہونا چاہیے تھا اور ان کے انداز میں ہی ہونا چاہیے. کیونکہ یہ ناول ہے تو اس کی کہانی بھی بہت اہم ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ میں سب سے پہلے آپ کو اس کی کہانی سے آشنا کر دوں. تو بھرسولی کے خاندان کے چشم و چراغ منو میاں کی کہانی ہے. ان کے دادا کے وقت سے کہانی شروع ہوتی ہے, پھر ان کی اماں کے خاندان کا بھی ذکر آتا ہے. وہ ایک اور گاؤں سے تھی جس کا نام تھا ڈھولنا, جو کہ بھرسولی سے 15 یا 16 میل دور تھا. ڈھولنا کی شہرت کی وجہ بہت حیرت انگیز تھی, اور یہ میں آپ کو رفیع صاحب کے لفظوں میں سنانا چاہوں گی. ڈھولنا میں خاندان کی اکثر خواتین کی داڑھی مونچھیں تھیں, کچھ تو قینچی سے کترتی تھیں اور کچھ باقاعدہ بال صفا پاؤڈر استعمال کرتی تھیں, جس سے ان کی تھوڑیاں کالی پڑ گئی تھیں اور بالائی ہونٹ پر بھی سیاہی جھلکتی تھی. کہا جاتا تھا کہ جائیداد کے چکر میں کئی پشتوں سے آپس ہی میں شادیاں ہوئی آئی تھیں, جس کی بنا پر اس طرح کی موروثی بیماریاں اود کر آئی تھیں. خیر یہ بھی بہت حیرت انگیز بات تھی, لیکن منو میاں کی شادی ڈھولنا ہی کی خاتون سے ہوتی ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کی داڑھی مونچھیں نہیں تھی. اب میں تھوڑا سا آپ کو ان کی شادی کے منظر کے بارے میں بھی پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے اس زمانے میں شادیاں ہوتی تھیں. جب ببن میاں جو لڑکی کے ابا تھے بیٹی کی شادی کا پروگرام طے کرنے کے لیے اپنے والد سے مشورہ کرنے بیٹھے تو ان والد نے کہا کہ بارات ظہر اور عصر کے درمیان پہنچنی چاہیے, عصر کے بعد نکاح ہوگا, مغرب کے بعد کھانا ہوگا اور اگلی صبح کو رخصتی ہوگی. لڑکے والوں کو خط لکھ کر پروگرام سے آگاہ کر دیا گیا اور تاکید کر دی کہ وہ وقت کی پابندی کریں, کیونکہ لڑکی کے دادا وقت کے معاملے میں بہت سخت ہیں. ادھر منو میاں کے خاندان, منو میاں دولہا یعنی, ادھر منو میاں کے خاندان میں دستور تھا کہ ہر شادی کے موقع پر کسی نہ کسی رشتہ دار کا روٹ کر گھر بیٹھ جانا پکا تھا. جب کوئی روٹتا تو شادی کی تمام رسومات روک کر اسے منانے کے لیے وقت پہ وقت جاتے, معافیا مانگی جاتی, ہاتھ جوڑے جاتے اور اس کی شکایت کی تلافی کی جاتی. اگر وہ پھر بھی نہیں مانتا تو پھر کوئی بزرگ جا کر اس کو ایک گھڑکی دیتا اور وہ دم دبا کر ان کے ساتھ ہو لیتا اور شادی کی رسومات پھر سے شروع ہو جاتی. منو میاں کی سگی بہن تو بس ایک ہی تھی جو ہنوز کنواری تھی, مگر ماشاءاللہ ان کی چچازاد, ماموزاد, پھپھیزاد اور خالازاد بہن بھائیوں کی بہتات تھی. سرما لگائی کے لیے 5 بھاوجیں اور سیرا بدھائی کے لیے 6 بہنوئی موجود تھے. سرما لگائی تو بخیر و خوبی ہو گئی اور ہر بھاوج کو 2 روپے نیگ میں بھی مل گئے, مگر سیرا بدھائی کے وقت فسیدہ کھڑا ہو گیا. ہوا یوں کہ عین وقت پر 5 بہنوئی تو موجود تھے مگر چھٹے کا پتہ نہ تھا. ان کا نام مگن خان تھا اور وہ ویسے بھی خاندان میں پیٹھ پیچھے جل ککڑے مشہور تھے, لہٰذا ان کا خاص خیال رکھا جاتا تھا. دراصل اس وقت کی آپا دھاپی میں مگن خان کا خیال کسی کو آیا نہیں. ادھر منو میاں کے والد بار بار سب کو یاد دلا رہے تھے کہ وقت پر پہنچنا ضروری ہے. اسی روا روی میں سیرا بندھائی ہو گئی اور انہوں نے 5 بہنوئیوں کے ہاتھ پر 2 روپے سیرے بندھائی کا نیک بھی رکھ دیا. اتنے میں مگن خان آن پہنچے اور جب انہوں نے دیکھا کہ سیرا بندھائی ہو چکی ہے تو وہ وہیں سے یہ کہتے ہوئے الٹے پاؤں واپس ہو لیے کہ ہاں ہم تو کسی گنتی میں ہیں ہی نہیں. لوگ ان کے پیچھے دوڑے, یہاں تک کہ منو میاں کے والد خود آگے بڑھ کر ان سے لپٹ گئے, مگر غصے سے ان کا حال یہ تھا
کہ نہ کوئی تیرا نہ کوئی میرا، ہاتھ چھڑا کے تن تناتے ہوئے یہ جا اور وہ جا۔ گھر پہنچ کر اندر سے کنڈی لگائی اور اٹھواٹی کھٹواٹی لے کر پڑ رہے۔ ادھر بارات روانہ ہونے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ سب مل کر لگ بھگ 200 باراتی تھے۔ 40 بیل گاڑیوں کا انتظام کیا گیا تھا، جن میں عورتوں اور بچوں کے لیے 22 ربے تھے اور مردوں کے لیے 18 پھرکی۔ اگر آپ کو ربے اور پھرک کا فرق معلوم نہیں ہے تو یوں سمجھ لیں کہ ربے میں چاروں طرف پردے تنے ہوتے ہیں اور ان میں موٹے موٹے بیل جوڑے جاتے ہیں جو آہستہ آہستہ ٹہلتے ہوئے چلتے ہیں۔ عورتیں اور بچے اس میں سفر کرتے ہیں۔ پھرک کھلی ہوئی ہلکی سی گاڑی ہوتی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے بیل جوتے جاتے ہیں۔ مدن خاں کو منانے میں 2 گھنٹے لگ گئے اور آخر کار باراتیوں نے بیل گاڑیوں پر بیٹھنا شروع کیا، پر سورج سر پر چڑھ گیا تھا اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ 8 کوس طے کر کے وہ عصر سے پہلے ڈھولنا پہنچ جائیں۔ ببن میاں نے بیٹی کی شادی میں گرد و نواح کے 5 گاؤں مدعو کیے ہوئے تھے۔ ایک میدان میں شامیانے لگائے گئے تھے جن میں عوام کے لیے فرش بچھائے گئے اور خواص کے لیے چارپائیاں تھیں۔ قریبی گڑھے کھود کر چولہے بنائے گئے جن پر باورچیوں کی پوری فوج نے دن بھر دیگیں چڑھا رکھی تھی۔ 2000 سے زیادہ مہمان بیٹھا ہوا تھا اور ببن میاں کے ہوش اڑ رہے تھے کیونکہ بارات ابھی تک پہنچی نہیں۔ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر ببن میاں کے والد اپنے دوستوں کے ساتھ پھر کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ سب ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھے، یہاں تک کہ مغرب کا وقت بھی آن پہنچا اور وہ اذان سنتے ہی کھڑے ہو گئے۔ اندھیرا ہوتے ہی میدان میں جگہ جگہ پیٹرو میکس کے لیمپ روشن کر دیے گئے۔ جو ہی مغرب کی نماز پڑھ کر ببن میاں کے ابا واپس آ کر بیٹھے تو انہوں نے ببن میاں کو بلا کر کہا، کھانا لگواؤ۔ مگر بابا جی ابھی بارات تو پہنچی نہیں، ببن میاں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ بھائی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ وہ بولے۔ بہتر ہے جیسا حکم۔ اس زمانے کا عین کھانے کے وقت دوران ببن میاں نے آ کر اپنے والد کے کان میں کہا، بابا جی بارات پہنچ گئی۔ بابا جی نے ان سے کہا کہ مگر نکاح تو عصر کے بعد ہونا چاہیے تھا۔ ببن میاں ڈرتے ڈرتے پھر بولے، بابا جی انہیں پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ کوئی بات نہیں بابا جی بولے، وہ مقررہ وقت پر کل پہنچ جائے۔ ببن میاں کے ہاتھ کے طوطے پھڑ پھڑا کر اڑ گئے۔ بیٹی کی بارات گاؤں کے باہر انتظار کر رہی تھی اور ان کے والد نے فرمان جاری کر دیا تھا کہ وہ گاؤں میں داخل نہیں ہو سکتی۔ بابا جی اب وہ 8 کوس جا کر کل صبح کو کیسے واپس آئیں گے؟ نہیں بابا جی بولے، واپس مت بھیجو، انہیں وہیں کھیتوں میں ٹھہرا دو، کھانا بھجوا دو اور سونے کے لیے چارپائیاں بھی بھجوا دو، کل ظہر کے بعد آئیں۔ جی بابا جی۔ ببن میاں چاروں ناچار وہاں سے چل دیے۔ یہ قصہ میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ اس زمانے کی خوشبو اس قصے میں رچی بسی ہے۔ سفر کی تکلیفیں، رشتہ داروں کا پاس رکھنا، بڑوں کا کہنا ماننا، یہ سب ہی اس چھوٹے سے قصے میں نظر آتا ہے۔ خیر منو میاں کی شادی ہو جاتی ہے اور چند سال کے بعد ان کی بہن کی بھی ہو جاتی ہے۔ بہن کے لیے دولہا ڈھونڈنے میں کچھ اور نہیں دیکھا گیا سوائے اس کے کہ وہ منو میاں کے ابا کے جگری دوست کے بھتیجے تھے۔ نہ یہ دیکھا کہ کیا وہ پڑھے لکھے ہیں، کیا وہ ہنر مند ہے۔ خیر مزاج اور عادات کی تو کسی کو پڑی بھی نہیں۔ اسی زمانے میں تقسیم کا وقت آ گیا۔ منو میاں کے دادا کٹر مسلم لیگی تھے، لیکن تقسیم کے وقت انہوں نے اپنا گاؤں چھوڑنے پر رضامندی نہیں دکھائی۔ ان کو چھوڑ کر ان کا بیٹا بھی نہیں جا سکتا تھا، تو اس لیے وہ دونوں پیچھے رہ گئے، لیکن منو میاں کو ہدایت دی گئی کہ وہ پاکستان چلے جائیں۔ لہٰذا منو میاں، ان کی بیوی، ان کی بہن اور بہنوئی 4 لوگ سرحد پار کر کے حیدرآباد سندھ پہنچ گئے۔ پاکستان آ کر منو میاں پر اپنی بہن کا بوجھ بھی پڑا، کیونکہ بہنوئی کا تو غصہ ناک پہ رکھا ہوتا تھا اور وہ بات بات پر گھر چھوڑ کر ناراضگی میں نکل جاتے تھے۔ کام یا نوکری کرنا بھی ان کی مزاج کی وجہ سے ناممکن تھا۔ اس لیے منو میاں کے یہاں ہی ان کی بیوی بہن بھی رہتی تھی، یعنی منو میاں اور ان کی بہن ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔
جب منو میاں کے ہاں بیٹا ہوا تو بہن کے ہاں بیٹی ہوئی. یہ دونوں بچے جاوید اور کہکشاں ایک ساتھ پلے بڑھے اور اسکول اور کالج گئے. منو میاں کے لیے بھی نئے وطن میں آسانیاں نہ تھیں. نہ انہوں نے کوئی خاص پڑھائی لکھائی کی تھی. انگریزی سے تو بالکل ہی نابلد تھے, کیونکہ ان کے ہاں تو یہی طریقہ تھا کہ ذمہ داری ہوتی تھی, پیسہ آتا تھا اور اس پہ سب لوگ رہتے تھے. آہستہ آہستہ وہ پیسہ بھی کم ہوتا چلا گیا تھا, اور جب تک کہ منو میاں کا وقت آیا تھا جب تو صرف سفید پوشی رہ گئی تھی, لیکن کام پھر بھی نہیں کیا جاتا تھا. تو جب وہ یہاں پر آئے پاکستان تو ان کو رفیع مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں ان کو یہ لگا کہ وہ نوزائیدہ بچہ ہے, کیونکہ ان کے لیے ہر چیز ایک نئی چیز تھی. بالکل ان کے لیے دنیا مختلف ہو گئی تھی اور ہر چیز ان کے لیے مشکل اور مختلف تھی. لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ کام تلاش کر ہی لیا اور ایک شناسا خان صاحب کے مقدمات کی پیروی کرنے لگے. اس میں وہ بہت کامیاب ہوئے اور پھر خان صاحب کی کینٹین میں مینیجر, اور خان صاحب کا وطن کو سدھارنے کے بعد کینٹین کے مالک ہو گئے اور اپنے بہنوئی کو بھی کینٹین ہی میں لگا لیا. ناول کے 1/3 حصہ گزرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ منو میاں کے بہنوئی کا مزاج اس قدر پھیکا کیوں تھا, اور یہ بھی ہمارے تہذیب کا ایک حصہ ہے. یتیم رشتہ داروں کو اپنے پاس تو رکھ لیا جاتا ہے کیونکہ ورنہ لوگ کیا کہیں گے, لیکن ان سے شفقت اور محبت کا برتاؤ کرنا ضروری نہیں سمجھا جاتا. یہی حال منو میاں کے بہنوئی کا ہوا تھا. ایک چچا, ان کے چچا جنہوں نے ان کو اور ان کے بھائی کو پالا تھا, اس قدر تشدد کرتے تھے بچوں پر کہ بڑا بھائی تو گھر سے بھاگ گیا اور یہ چھوٹے والے ذہنی طور پر مسخ ہو کر رہ گئے. زمانہ گزرتا گیا. آخر منو میاں کے بہنوئی کو اپنے سفاک چچا کا پتہ چلا, اور گردش زمانہ دیکھیے کہ وہ چچا فالج کے شکار ہوئے ایک جھگی میں اپنے پڑوسیوں کے رحم و کرم پر حیدرآباد سندھ کی ایک بہت ہی غلیظ سی جگہ پر پڑے ہوئے ملے. بھتیجے کو دیکھ کر اپنے ہر کرتوت پر وہ شرمندہ ہوئے, معافی مانگی, اور بھتیجے نے بھی ان کی حالت دیکھ کر ان کو معاف کر دیا اور اپنے گھر لے آئے. ان سے پتا چلا کہ جو بڑا بھائی گھر سے بھاگ گیا تھا وہ اب مشرقی پاکستان میں ہے, گورنمنٹ کا نوکر ہے, شادی بچے والا ہے. منو میاں کے بہنوئی اپنے بھائی کی تلاش میں مشرقی پاکستان جاتے ہیں, بھائی کو ڈھونڈ نکالتے ہیں اور ان کے بیٹے سلمان کو دعوت دیتے ہیں تاکہ وہ گھر والوں سے آ کے حیدرآباد سندھ میں ملے. اس سفر میں ہمارے لیے مشرقی پاکستان کی منظر کشی بھی کی گئی ہے اور بنگالیوں کے خلاف احتسال کی جھلک بھی دکھائی گئی ہے. سلمان جب حیدرآباد سندھ آتا ہے تو جاوید اور کہکشاں جوان ہو چکے ہوتے ہیں. ساتھ رہتے رہتے ان کی دوستی محبت کی شکل میں تبدیل ہو گئی ہوتی ہے. سلمان ایک چنچل اور شوخ لڑکا ہوتا ہے جو سب کو اپنی طرف مائل کرتا ہے, اور جاوید کو بھی وہ بہت پسند آتا ہے, لیکن کہکشاں سے اس کی دوستی اور بے تکلفی جاوید کو اچھی نہیں لگتی. خیر, سلمان واپس مشرقی پاکستان جاتا ہے اور آہستہ آہستہ مشرقی پاکستان کے حالات بگڑنے شروع ہوتے ہیں اور آخر مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن جاتا ہے. رفیع صاحب نے سقوط مشرقی پاکستان میں عامی اور مکتب بہینی کا ذکر کم کیا ہے اور غیر بنگالیوں کے خلاف جو زیادتیاں ہوئی تھیں ان پر زیادہ زور دیا ہے. یہ بھی سقوط مشرقی پاکستان کا ایک بہت اہم پہلو ہے جو آج کل خاص طور سے زیادہ سر عام آ رہا ہے. میں نے کچھ مہینے پہلے ایک انگریزی کی کتاب ریفیوجی پڑھی تھی جو عظمت اشرف نے لکھی ہے, اور جس میں انہوں نے اپنی آپ بیتی کے طور سے یہی غیر بنگالیوں کے اوپر تشدد کا ذکر کیا ہے. اس طرف کہکشاں اور جاوید کی شادی ہو جاتی ہے. جب مشرقی پاکستان میں گڑبڑ بڑھتی ہے تو سب لوگ سلمان اور اس کے والدین کی طرف سے فکر مند رہتے ہیں. ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ملتا یہاں تک کہ کتاب ختم ہو جاتی ہے. میں آپ کو یہ نہیں بتانا چاہتی کہ کتاب کا اختتام کیوں کر ہوا, کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ خود کتاب پڑھیں, اس سے لطف اندوز ہوں اور پھر کہانی کا نتیجے سے بھی خود ہی واقفیت حاصل کریں.
کچھ تبصرہ رفیع مصطفیٰ صاحب کے طرز بیان کا بھی ہونا چاہیے، جو کہ صبوحہ نے بھی کیا ہے. میں نے کچھ دوسرے حصے آپ کے لیے سوچے ہوئے ہیں. رفیع مصطفیٰ صاحب کچھ اس طرح تحریر کرتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ رات کا وقت ہے، دالان میں پلنگ بچھے ہوئے ہیں، رات کی رانی کی خوشبو سے ماحول معطر ہے، ہم سب لوگ پلنگوں پر بیٹھے لیٹے ہیں اور رفیع صاحب ہمیں داستان سنا رہے ہیں. ایک الفاظ کا دھارا ہے جو بغیر کسی تامل کے بہہ رہا ہے. ہر لفظ اپنی جگہ بالکل نک کی طرح جڑا ہوا اور موزوں ہے، اور زبان ایسی کہ وہ کان سے سنائی بھی دے رہی ہے اور آنکھ سے دکھائی بھی دے رہی ہے. ایک مثال میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں. جب اشرافیہ کا دیوالیہ نکلتا ہے تو اس کی وزاداری جاتے جاتے ہی جاتی ہے، اور اس اسنا میں کئی پشتیں گزر جاتی ہیں. منو میاں کے بزرگوں کی جیبیں خالی ہو گئیں مگر وزاداری قائم رہی. سفید براق کرتے پجامے میں ملبوس اور سر پر ململ کی کلف دار چنی ہوئی ٹوپی، جب وہ رستہ چلتے ہوئے ایک جانب پان کی پیک مارتے اور سامنے سے آنے والے سے جن القاب اور عادات کے ساتھ الیک سلیک کرتے، ان سے ان کا رکھ رکھاؤ کا اندازہ ہوتا تھا. نشست اور برخاست کے آداب اور اخلاق میں ان کی خاندانی اقدار کی جھلک اب بھی نظر آتی تھی. اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، لیکن اگر کسی نے قرض مانگ لیا تو بیوی کے گہنے بنیے کے پاس گروی رکھوا کر اسے قرض دے دیا. دوسری بات جو رفیع صاحب کی لکھائی میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ زبان با محاورہ بھی ہے اور محاوروں سے پل بھی ہے. یہ بھی میں آپ کو ایک حصہ سنانا چاہتی ہوں کہ جس میں کہ آپ کو نظر آئے گا کہ کس قدر صحیح اور بہترین اردو سے وہ ہمیں محسوس کرتے ہیں. چھوٹی نمبردارنی نے آتے ہی اپنے سسر کی خواہش کے مطابق اپنی شوہر کی بانگیں کھینچنا شروع کر دی. گھوڑا اور شوہر چاہے جتنے اڑیل ہوں کھینچا تانی سے سیدھے ہو ہی جاتے ہیں، مگر مثل مشہور ہے کہ چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے. یہی حال نمبردار صاحب کا تھا. سچ تو یہ ہے کہ بیچارے متقی بننے کے لیے بڑی محنت کرتے تھے اور بیوی کے سارے چونچلے برداشت کرتے تھے، مگر کمبخت شیطان ایسے پیچھے لگ گیا تھا کہ بقول شخص سے نہ جائے ماندن نہ پائے رفتہ. تو قصہ مختصر، مجھے یہ ناول ایک راستہ ہے زندگی بہت پسند آیا، لیکن عیب سے پاک تو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ایک نقص مجھے اس ناول میں نظر آتا ہے جس کا مجھے لگتا ہے کہ اگر میں تذکرہ نہ کروں تو پوری طرح سے بات نہیں ہوگی پوری، لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے. ممکن ہے اور لوگ جو یہ ناول پڑھیں وہ مجھ سے اتفاق نہ کریں، اور وہ یہ ہے کہ اس ناول کا جو انجام ہے وہ مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگا، اور نہ میرا خیال ہے کہ اس کہانی کی یہ ضرورت تھی کہ اس قدر دل دہلا دینے والا نتیجہ اس ناول کا ہو. لیکن سچ تو یہ ہے کہ بہت سے مشہور اور ہر دل عزیز ناولوں کے انجام سے لوگ مطمئن نہیں ہوتے. مثلا گون ود دا ونڈ جو کہ اس قدر مشہور اور اتنی دفعہ اور ہزاروں دفعہ کی پڑھی ہوئی کتاب ہے، اس کے اختتام سے دنیا ناخوش ہے. لٹل ویمن میں جو کی شادی جب لوری سے نہیں ہوتی تو ڈھیروں دل ٹوٹ جاتے ہیں. اب آئیے ایک راستہ ہے زندگی پر. کتاب سنجیدہ ضرور ہے لیکن ہلکے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے. مشکل وقت اور مشکل حالات بھی خوشگوار پیرائے میں پیش کیے گئے ہیں. ناول میں ہماری ملاقات برے لوگوں سے کم اور اچھوں سے اکثر ہوتی ہے. نئے ملک کی تکلیفوں کے باوجود ہجرت کرنے والوں کے لیے گھر اور روزی مہیا ہو ہی جاتی ہے. گناہگار چچا کو معاف بھی کر دیا جاتا ہے، بچڑا ہوا بھائی بھی مل جاتا ہے، اور ساری عمر کا سر پھرا شوہر سدھر جاتا ہے. مگر پھر ناگہانی طور سے کتاب ایک المیے پر ختم ہو جاتی ہے جس کا پڑھنے والے کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا. خیر، مجھے پھر بھی ناول ایک راستہ ہے زندگی پڑھنے میں بہت لطف آیا
اور میں نے اس کے 2 اختصابات خاص طور سے الگ کیے ہیں کہ جس سے کہ آپ کو ایک تو وہ جو یو پی کا گاؤں کا جو میں آپ کو بات بتا رہی تھی اس کا تھوڑا سا نظر آتا ہے، اور ایک سقوط مشرقی پاکستان کا حصہ ہے. تو آئیے سب سے پہلے تو میں جو کہ یو پی کے گاؤں کا حصہ ہے وہ پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو تھوڑا سا. وہ اپنا پورا نام عبدالباقی خان قائم گنجوی لکھتے تھے، مگر لوگ انہیں صرف باقی خان ہی کہتے تھے. گھی کی آڑتی اور تھوک فروش تھے. مثل مشہور ہے کہ کوئلے کی دلالی میں منہ کالا، لہذا گھی کی آڑت میں کپڑے چکنے ہونا لازمی امر ہے. مگر مجال ہے کہ باقی خان کے شکن سے پاک اجلے کرتے پر چکنائی کا کوئی دھبا نظر آ جائے. ان کے لباس کی بگلے کے پروں کی سی سفیدی کا راز یہ تھا کہ دھوبی ان کے کپڑوں کو نہر کے کنارے پتھر کی سل پر مار مار کر نکھارنے سے پہلے ایک برتن میں بکری کی مینگنیوں کے ساتھ پکاتا تھا، جس سے ہیکڑ دبے بھی صاف ہو جاتے تھے. ان کے ایک بھتیجے تھے جو پیارے میاں کہلاتے تھے. ان پیارے میاں کا اصلی نام قہار خان تھا اور نام کے اثر سے غصہ ہر وقت ناک پر دھرا رہتا تھا. ایک مرتبہ پیارے میاں سائیکل پر کہیں سے آ رہے تھے. راستے میں ایک چھوٹی سی نہر پڑتی تھی جس پر ایک پرانی پلیا تھی. جیسے ہی پلیا سے اترے تو سامنے ایک انگریز اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک موٹر سائیکل تھی. جب پیارے میاں اس کے سامنے سے گزرے تو اس نے انہیں بڑے تہکمانہ انداز میں روکا. پیارے میاں سائیکل سے اتر آئے. تمہارا نام کیا ہے؟ قہار خان، پیارے میاں نے جواب دیا. دیکھو یہ موٹر سائیکل گراج میں لے کر مرمت کراؤ اور اس کو بولو کہ پولیس چوکی میں چھوڑ کے آئے. پیارے میاں غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے مگر کچھ نہ بولے. اس انگریز نے ان سے سائیکل لی اور اپنی بیوی کو اشارہ کیا کہ سائیکل کے ڈنڈے پر بیٹھ جائے. جیسے ہی انگریز نے پیڈل پر پاؤں رکھا، پیارے میاں نے کیریئر میں انگلی پھنسائی اور سائیکل ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی. انہوں نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں میں انگریز کی گردن جکڑ کر اپنی طرف کھینچ لی. سائیکل کے ساتھ اس کی بیوی گری اور انگریزی میں مغلظات بکتی ہوئی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے ان کی جانب بڑھی. انہوں نے اپنی کونی مار کر دھکا دیا اور وہ مدد کے لیے چیختی ہوئی پلیا کی دوسری جانب دوڑی. جب ان کا شکار کچھ دیر ہاتھ پاؤں مار کر ٹھنڈا ہو گیا تو پیارے میاں نے اس کی گردن چھوڑی، اپنی سائیکل اٹھائی اور بڑبڑاتے ہوئے پیڈل پہ پاؤں رکھا. سمجھتے ہیں اپنے آپ کہ میں کیا ان کے باپ کا نوکر ہوں؟ کسی انگریز کا راستے چلتے ہوئے گلا گھونٹ کر قتل کر دینا ہنسی کھیل نہیں تھا. چنانچہ محلے میں قہار خان کی تلاش میں ڈھنڈورے پٹنا شروع ہو گئے. پولیس اور سی آئی ڈی والے دن بھر ان کے محلے میں ہر ایک سے قہار خان کے متعلق پوچھتے پھرتے تھے، لیکن اگر کوئی قہار خان کو جانے تو قبول ہے. لوگ انہیں پیارے میاں کے نام سے جانتے تھے. ایک بار خود پیارے میاں سے ایک سی آئی ڈی والے نے آ کر قہار خان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے لا علمی ظاہر کر دی. یہ ان دنوں کی بات ہے جب انگریز ہندوستان سے بھاگ رہے تھے. 4 سو افراتفری تھی اور بد نظمی. پاکستان بننے کی تیاری ہو رہی تھی اور ہر طرف زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگ رہے تھے. آہستہ آہستہ سی آئی ڈی والوں کی آمد کم ہوتی گئی اور بات ختم ہو گئی. تو یہ تو ہوا یو پی کے گاؤں کا حصہ. اب آپ کو ایک مشرقی پاکستان کے بارے میں بات سناتی ہوں جو کہ رفیع مصطفیٰ صاحب نے لکھی ہے. پورے مشرقی پاکستان میں گویا آگ لگی ہوئی تھی. لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں جوئے بنگلہ کے نعرے سنائی نہ دے رہے ہوں. حکومت پاکستان کا وجود ختم ہو گیا اور فضا میں رابندر ناتھ ٹیگور کے نغمے گونجنے لگے. ایوب خان نے جہاں شاعروں، دانشوروں اور صحافیوں پر پابندیاں لگائی تھیں، وہاں ٹیگور کو دیس نکالا دے دیا تھا. ٹیگور کو نہ اسکولوں میں پڑھایا جا سکتا تھا اور نہ ریڈیو پاکستان سے اس کے گیت نشر کیے جا سکتے تھے، جبکہ ٹیگور بنگال کی شناخت تھا. گھر گھر اس کے گیتوں کی صدائیں آتی تھیں.
मगर सरकारी तौर पर इसका कोई वजूद नहीं था। मगर अब सरेआम रेडियो पाकिस्तान ढाका से टैगोर के गीत नशर हो रहे थे और कोई सरजनिश करने वाला पैदा नहीं हुआ था। पूरे सूबे में अवामी लीग के रजाकार सड़कों पर आ गए। उनका बस किसी और पर तो नहीं चला, लिहाजा गैर बंगालियों को मारना पीटना और उनकी दुकानों को लूटना शुरू कर दिया। बाजार बंद हो गए और लोग घरों में छुप गए। फौज के बंगाली सिपाहियों और अफसरों ने बगावत कर दी और पुलिस के अमले का भी कुछ यही हाल था। लड़के डंडे, कुल्हाड़ियों और चाकुओं और बंदूकों से लैस मोहल्लों में घूमकर घरों में छुपे हुए गैर बंगालियों का सफाया कर रहे थे। औरतों और बच्चों को कैदी ढोने वाली पुलिस की बसों में औरतों और बच्चों को कैदी ढोने वाली पुलिस की बसों में भर भर कर स्कूल में कैद कर रहे थे और मर्दों को अलहदा ले जाकर बंद कर देते थे या कत्ल कर देते थे। पूरे सूबे में गैर बंगालियों का कत्ले आम हो रहा था। 12 साल में गैर बंगालियों की तादाद कदरे कम थी, मगर वहां भी वही सूरत हाल थी जो शुमाल में मेमन सिंह और दिनाजपुर से लेके जुनूब में चिटागोंग और खुलना तक थी। दफातर बंद थे, बाजार बंद थे, स्कूल बंद थे और लोग या तो घरों में बंद थे या फिर सड़कों पे चीखते फिर रहे थे। गफ्फार खान, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि गफ्फार खान मुन्नू मियाँ के बहनोई के बड़े भाई थे जो भाग कर और मशरकी पाकिस्तान में चले गए। गफ्फार खान खुद भी खामोशी पसंद थे और घर भी ऐसी जगह बनाया था जो अलग थलग था। सिर्फ एक जानिब सड़क थी, मगर ट्रैफिक की आवाज वहां तक उनके घर तक पहुंचती नहीं थी। उस रोज सड़क पर गैर मामूली सरगर्मी थी। पिछली रात बारिश होती रही थी और सड़क के दोनों तरफ जगह जगह कीचड़ जमा हो गई थी। सैकड़ों नौजवान लड़के हाथों में डंडे, बर्छे और कुल्हाड़ियां लिए जॉय बंगला के नारे लगाते हुए गुजरती हुई गाड़ियों को रोककर चेक कर रहे थे। उनके साथ कैदी ढोने वाली 2 बसें थी। अगर किसी गाड़ी में गैर बंगाली नजर आते तो उन्हें उतार कर उन बसों में ठूस देते थे। दोनों बसों में पहले से ही मर्द और बच्चों से खचाखच भरी हुई थी। अगर कोई मज़ाहमत करता तो उसे कत्ल करके सड़क के किनारे पर डाल देते। जगह जगह कीचड़ में लिथड़ी हुई लाशें पड़ी हुई नजर आ रही थी। कुछ लड़के गलियों में घुसकर गैर बंगालियों के घरों से इनके मकीनों को खींच कर ला रहे थे और कैदियों की बसों में डाल रहे थे। उनके पास हर गली में रहने वाले गैर बंगालियों के पते थे जो इस मोहल्ले में रहने वाले लड़कों ने फराहम किए थे। जब मंजूर हुसैन ने घर के बाहर आवाजें सुनी तो दरियाफ्त के हाल के लिए बाहर निकले। गफ्फार खान के घर के सामने 15-20 लड़के डंडों और लाठियों से मुसल्ला नारे लगा रहे थे, गफ्फार खान बाहर आओ, बिहारी खान बाहर आओ। जैसे ही गफ्फार खान बाहर निकले, एक लड़के ने इनका गरेबान पकड़कर खींच लिया। मंजूर हुसैन उन्हें छुड़ाने के लिए आगे बढ़े तो किसी ने इनकी कमर में हाथ डालकर खींचा और एक लड़के ने इनके पेट पर ऐसा घूंसा मारा कि वो चकरा कर गिर पड़े। इनकी बीवी बाहर निकली और उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगी। मैं बिहारी नहीं हूं, गफ्फार खान बोले, मगर लड़के उन्हें धक्के देकर सड़क की तरफ ले जाने लगे। अफरोजी बेगम अपने शौहर को बचाने की कोशिश करने लगी तो लड़कों ने इन्हें भी धक्के देना शुरू कर दिया। मैं बिहारी नहीं हूं, गफ्फार खान ने हाँफते हुए कहा। बिहारी 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 बाकायदा नारे लगने शुरू हो गए। मैं बिहारी नहीं हूं, गफ्फार खान की कमजोर सी आवाज निकली, मगर बिहारी के नारों में दब गई। उनके गिर्द लड़कों ने हल्का बना लिया था और चारों तरफ से उन्हें धक्के मार मार के आगे बढ़ा रहे थे। एक धक्के में उनकी ऐनक उछलकर दूर जा गिरी। वो मेरा चश्मा कहकर जमीन पर बैठ गए और अंधों की तरह इधर उधर जमीन पर हाथ मारकर ऐनक ढूंढने लगे। पीछे से किसी ने उन्हें एक लात मारी और वो लुढ़कते हुए आगे गिर गए। अफरोजी बेगम को भी लड़के धक्का मारते हुए गफ्फार खान के पीछे पीछे लेकर आ रहे थे। उनकी साड़ी के बल खुल गए थे और आधी साड़ी जमीन पर घिसट रही थी। किसी ने उस पर पांव रख दिया और वो सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में रह गई।
سڑک پر پہنچ کر لڑکوں نے انہیں اٹھا کر قیدیوں کی بس میں دھکیل دیا۔ غفار خان پر غشی سی طاری ہو گئی تھی، ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی مگر نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ انہیں اتنا احساس ضرور تھا کہ انہیں مار پڑ رہی ہے، مگر اس کا ادراک ختم ہو گیا تھا کہ وہ کون تھے، کہاں تھے اور پیٹنے والے کون تھے۔ البتہ ان کے کانوں میں صرف ایک ہی صدا گونج رہی تھی، بہاری بہاری بہاری۔ اچانک ان کے پیٹ میں چاقو کا پھل اتر گیا اور ان کی آتے کیچوؤں کے مانند باہر نکل کر لٹکنے لگی۔ انہوں نے منہ کھولا مگر چیخ نکلنے سے پہلے ہی اوندے منہ کیچڑ میں گر پڑے۔ کچھ دیر پہلے تک تکلیف کا جو احساس تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا اور ان کے دماغ سے دھند چھٹنا شروع ہو گیا۔ انہیں یاد آیا کہ وہ غفار خان تھے۔ یہ اس ناول کا آخر نہیں ہے، اختتام تو اس کے 50 صفحوں کے بعد آتا ہے اور وہ بالکل ہی اندھوناک ہے۔ مگر جیسے میں نے کہا کہ مجھے ناول ایک راستہ ہے زندگی پڑھنے میں بہت ہی مزہ آیا، اردو کا بھی مزہ آیا، کہانی کا بھی مزہ آیا، اور میں رفیع مصطفیٰ صاحب کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پھر ہمیں اپنے ہنر سے محظوظ ہونے کا موقع دیا۔ مکتب دانیال کا بھی بہت شکریہ کہ وہ اس ناول کو منظر عام پر لائے، اور سب سے زیادہ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے میری بات سننے کے لیے آج اپنی شام کے کچھ گھنٹے گوائے ہیں۔